आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगत्याल मंडल कोरुटला में 56 लाख रुपये मालियत का सोना जब्त, सारिक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नाजरीन, कोरुटला पुलिस ने एक बैंद रियासती सारिक को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 1 किलो 65 ग्राम सोने के जेवरात और 1 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त कर लिए हैं। जगत्याल जिला एसपी सुधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला पंडारी बालू को कोरुटला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सरक़े की कई वारदात में मुलव्विस बताया गया है। इसके कब्जे से 55 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए के चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए हैं। अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर जारी है, लोगों के घरों में मातम है। वहीं पर लॉकडाउन के दौरान यौम पैदाइश बर्थडे पार्टी में हैदराबाद में तलवारों के साथ डांस करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी यौम पैदाइश की पार्टी मनाई गई। मांगुर बस्ती के रहने वाले एक नौजवान की कल सालगिरह थी। लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी मनाई गई। नौजवान ने पार्टी में तलवारों और खंजरों के साथ डांस किया। इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी और इस पार्टी में डांस करने वालों की शनाख्त करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अंदरून मुल्क में गुज़िश्ता 5 साल में आला तालीम में दाखिला लेने वालों की तादाद में 11% का इजाफा हुआ है। एक सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। नाजरीन, मरकज़ी वज़ीर तालीम जनाब रमेश पोखरियाल निशंक ने आज आला तालीम से मुताल्लिक़ कुल हिंद सर्वे 2019-2020 की रिपोर्ट किए जाने को मंजूरी दी है। रिपोर्ट में मुल्क में आला तालीम की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में कुलीदी किरदार के इशारे फराहम कराए गए हैं। नाजरीन, जनाब पोखरियाल ने कहा कि 2015-2016 से 2019-2020 ईस्वी तक गुज़िश्ता 5 वर्षों में तलबा के दाखिले में 11.4% का इजाफा हुआ है। इस मुद्दत के दौरान आला तालीम में दाखिला लेने वाले लड़कियों की तादाद में 18.2% इजाफा हुआ है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के ज़रिए लड़कियों की तालीम ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने और समाजी तौर पर पसमानदा तबक़ात को बाअख्तियार बनाने पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है, जिसकी झलक आला तालीम में ख़वातीन यस्सी और यस्सी आबादी की शिरकत में इजाफे से मिलती है, जैसा कि रिपोर्ट में ज़ाहिर किया गया है। वज़ीर ममलकत संजय धोत्रे ने कहा है कि इस रिपोर्ट में शाया शुदा नताइज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए मुल्क के आला तालीम के शोबे में अख्तियार की गई पॉलिसियों की कामयाबी के इशारे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट में मुल्क में आला तालीम की सूरत-ए-हाल को मज़ीद बेहतर बनाने की पॉलिसी साजों को मदद मिलेगी। आला तालीम के सेक्रेटरी जनाब अमित खरे ने कहा कि आला तालीम के महकमे के ज़रिए सालाना जारी की जाने वाली आला तालीम से मुताल्लिक़ कुल हिंद सर्वे AISHE की सीरीज़ में ये रिपोर्ट 10वीं है। इन्होंने कहा कि दाखिले इदारों की तादाद सनफ़ी मसावात में मुसलसल इजाफा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ईस्वी की रोशनी में रसाई मसावात और मियार में बेहतरी लाने की जानिब हमारे मुल्क का एक बड़ा कदम है। रसोई गैस LPG सारिफिन के लिए रिफिलिंग बुकिंग पोर्टलिटी। नाजरीन, मुल्क में तवानाई के सभी के लिए काबिल रसाई और सस्ती बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न के मुताबिक करते हुए
اور LPG صارفین کو مزید بااختیار بنانے کے مقصد سے LPG صارفین کو یہ انتخاب کرنے کی چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جس ڈسٹریبیوٹر سے چاہیں اپنے LPG سلنڈرز کو ریفل کرا سکتے ہیں۔ صارفین کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنی OMC کے اندر اپنے پتے پر کیٹرنگ کرنے والے ڈسٹریبیوٹرز کی فہرست سے اپنے ڈیلیورنگ ڈسٹریبیوٹر کا انتخاب کر سکیں۔ جلد ہی شروع کیے جانے والے پائلٹ مرحلے میں یہ منفرد سہولت چندی گڑھ، کوئمبتور، گڑگاؤں، پونے اور رانچی میں دستیاب ہوگی۔ رجسٹرڈ لاگ ان استعمال کرتے ہوئے موبائل ایپ کسٹمر پورٹل کے ذریعے LPG ریفل بک کراتے وقت کسٹمر کو ڈیلیورنگ ڈسٹریبیوٹر کی ایک فہرست دکھائی جائے گی جس میں ان کی کارکردگی کی بکنگ بھی درج ہوگی۔ کسٹمر LPG ریفلنگ حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کی فہرست سے کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے تحت کام کرنے والی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں گاہکوں کے مسلسل ڈیجیٹل تجربے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کر رہی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران عائد کردہ پابندیوں کے پیش نظر بغیر رابطے والے ٹرانزیکشن کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گاہک اپنی بکنگ کو آسان کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈیجیٹل موڈز کے علاوہ کسٹمز امنگ یونیفائیڈ موبائل ایپ فار نیو گورننس ایپ یا بھارت بل پے سسٹم ایپس کو اور پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی LPG ریفل بک کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمز مقبول ای-کامرس ایپ یعنی امیزون، پے TM وغیرہ کے ذریعے بھی اپنے ریفل بک کروا سکتے ہیں اور ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک کورونا وبا کووڈ-19 کی شفا یابی کی شرح بڑھ کر 95% سے تجاوز کر گئی ہے۔ مثبت کیسوں کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وبا کی رفتار دھیمی پڑنے سے اور اس وبا کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے شفا یابی کی شرح 95.7% ہو گئی ہے۔ وہیں مثبت مریضوں کی شرح 3.68% ہو گئی ہے۔ دریں اثنا جمعہ کو 24,33,763 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں اب تک 24,96,304 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی طرف سے ہفتے کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84,332 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,93,59,155 ہو گئی ہے۔ اس دوران 1,61,311 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس سے ملک میں اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2,79,11,384 ہو گئی ہے۔ مثبت مریض کے کیسز 40,981 سے کم ہو کر 10,80,690 رہ گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,002 مریضوں کی موت ہونے سے اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,66,081 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے شرح اموات فی الحال 1.25% رہ گئی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز 1,041 سے بڑھ کر 1,64,629 ہو گئے ہیں۔ اس دوران ریاست میں مزید 8,104 مریضوں کے صحتیاب ہونے سے کورونا سے نجات پانے والوں کی تعداد بڑھ کر 56,16,857 ہو گئی ہے۔ وہیں مزید 2,619 مریضوں کی اس وبا سے موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 1,06,367 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کا وقار گھٹا دیا ہے۔ ناظرین، کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے لیے ایڈورٹائزمنٹ سسٹم نظام اشتہار کے طور پر کام کرتی ہے اور کورونا وبا کے دوران انہوں نے جو کردار ادا کیا اس نے ملک کے وقار کو گھٹا دیا ہے۔ محترمہ
پرینکا واڈرا نے اپنی مہم ذمہ دار کون کے تحت ہفتے کے روز یہاں جاری ایک بیان میں مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی کو نااہل وزیر اعظم اور ناکام حکمران قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے اشتہار پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ڈرپوک شخص کے طرح برتاؤ کرتے ہیں اور انہوں نے ملک کے وقار کو زخم پہنچایا ہے۔ ان کے لیے ملک کے شہری نہیں بلکہ سیاست اہم ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے سچ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈے پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ کانگریس کے رہنما نے کہا کہ پوری دنیا حکومت کرنے کی ان کی اہلیت کو پہچانتی ہے۔ ملک کے عوام کو انہوں نے جو سبز باغ دکھائے تھے ان کی خلئی کھل چکی ہے۔ یہی درست وقت ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھا جائے کہ ملک کی بدحالی کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وبا کے خلاف بہادری سے لڑنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کورونا سے لڑنے کے لیے کسی کا مشورہ نہیں تسلیم کیا اور تکبر کے سبب ماہرین کی رائے کو بھی نظر انداز کر دیا، جس کا خمیازہ ملک کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کانگریس نے کورونا ہلاکتوں کے اعداد و شمار چھپانے کی عدالتی تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی حکومت پر کورونا ہلاکتوں کے اعداد و شمار چھپانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، لہٰذا وزیر اعظم نریندر مودی اس کی عدالتی تفتیش کرانا چاہیے اور وہاں کے وزرائے اعلیٰ کو اخلاقی بنیاد پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے ہفتے کے روز یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ اعداد و شمار چھپانے میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کا سانپ اور نیولا جیسا رشتہ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے صرف کووڈ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نہیں چھپائی ہے بلکہ بے روزگار، گھریلو مجموعی پیداوار، جی ڈی پی میں کمی ہونے سمیت تمام طرح کے اعداد و شمار چھپائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں بی جے پی کی حکومت نے کورونا ہلاکتوں کے اعداد و شمار چھپائے ہیں، اسی طرح سے مدھیہ پردیش کے بھوپال، اندور وغیرہ شہروں میں اعداد و شمار چھپائی گئی ہیں۔ حالات دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کرناٹک جیسی بی جے پی کے ذریعے اقتدار والی ریاستوں میں کورونا کے اعداد و شمار چھپانے کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ لاکھوں ایسے افراد ہلاک ہونے والے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کی موت کورونا سے ہوئی ہے یا کسی دوسری بیماری سے ہوئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اتر پردیش میں کورونا ہلاکتوں کی تعداد چھپانے کے لیے شمشاد گھاٹ پر ایک طرح سے پردے لگائے گئے تھے تاکہ کوئی باہر سے تصویر کشی نہ کر سکے۔ ریاست کے ضلع وارانسی میں اعداد و شمار چھپانے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپریل میں وہاں 147 اموات دکھائی گئی ہیں، جبکہ تنہا منی کرنیکا گھاٹ پر ہی رواں ماہ کے ایک ہفتے میں 1500 آخری رسومات ادا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو اخلاقی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اور مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی کو پورے ملک میں عدالتی تفتیش کرانے کا حکم دینا چاہیے، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ملک کے مختلف ریاستوں میں کورونا کے علاج میں تاخیر اور اعداد و شمار چھپانے کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ جنگوں اور مہمات کی تاریخ کو اکٹھا اور مرتب اور عام کرنے کی پالیسی منظور کر لی گئی ہے۔ ایک اہم اقدام کے تحت وزارت دفاع نے جنگوں اور مہمات کی تاریخ کو اکٹھا کرنے، مدد کرنے، شائع اور اس کو عام کرنے کی پالیسی کو منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہفتے کے روز اس پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اس پالیسی کے تحت وزارت دفاع کی ہر تنظیم جیسے مسلح افواج، انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف، آئی ایس ایف رائفلز اور انڈین کوسٹ گارڈ جنگی ڈائریاں، کارروائی سے متعلق مکتوبات، آپریشنل ریکارڈ اور دیگر تمام ریکارڈز وزارت دفاع کے محکمہ تاریخ کو ارسال کرے گی تاکہ اسے مرتب کر کے تاریخ نویسی کے کام میں استعمال کیا جائے گا۔ ریکارڈ کو عوامی بنانے کی ذمہ داری عوامی ریکارڈ ایکٹ 1993 اور پبلک ریکارڈز رولز 1997 کے تحت متعلقہ تنظیم کی ذمہ داری ہوگی۔ عام طور پر ریکارڈ کو نئی پالیسی کے مطابق 25 سال میں عام کیا جانا چاہیے۔
जंगों और मुहिम्मात की तारीख मुरतब करने और माहिरीन को इत्तला देने के बाद 25 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड को कौमी आर्कियालॉजी को भेजा जाना चाहिए। महकमे तारीख जंगों और मुहिम्मात की तारीख मंजूरी और इशाअत में अहम आहंगी का जिम्मेदार होगा। पॉलिसी में जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दफ़ा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसमें मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला के साथ साथ दीगर तंजीमों और नामवर फ़ौजी मौरख़ीन पर मुश्तमिल है। अगर ज़रूरत पड़ी तो जाने माने फ़ौजी मौरख़ीन को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इस कमेटी की तश्कील जंग के 2 साल के अंदर किया जाना होगा और उसे 3 वर्षों में रिकॉर्ड की कापी उसे मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को भेजना होगा। इस पॉलिसी की सिफारिश कारगर जायज़ा कमेटी ने की थी और इसका मकसद मुस्तक़बिल में सीखने वाले मुख्तलिफ़ असबाक़ का तज़किया करना और गलतियों को दोहराना नहीं है। मज़ीद ये कि जंगों की तारीख़ के ज़माने के इशाअत से लोगों को वाक़यात के बारे में दुरुस्त मालूमात मिलेंगी और अफवाहों से निमटने में तहक़ीक़ के साथ साथ इसके रिसर्च में भी मदद मिलेगी। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 15 साला फ़लस्तीनी हलाक। जनूबी नाबलस में झड़पों के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब उर्दून में झड़पों के दौरान इसराइली फ़ौज ने जुम्मे के रोज़ एक नौजवान फ़लस्तीनी लड़के को गोली मारकर हलाक कर दिया था। खबर इदारे AFP के मुताबिक फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि नाबलस के जुनूब में बेता के करीब इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों में 15 साला मोहम्मद सईद हमाइल की मौत वाक़ हुई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 मज़ीद अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वफ़ा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गाँव के करीब तामीर होने वाले इसराइली फ़ौजी चौकी के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसके रद्द-ए-अमल में फ़ौज ने फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की थी। याद रहे कि मई के शुरू में भी ग़ुर्ब उर्दून में होने वाले तशद्दुद में शदीद इजाफे के बाद इसराइल के साथ झड़पों में कम अज़ कम 30 फ़लस्तीनी हलाक हो गए थे। इस दौरान मक़बूज़ा मशरिक़ी यरूशलेम में ज़मीन के तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसके बाद इसराइली और हमास के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई 11 दिन जारी रही थी। अरब उर्दून में वाक़ गाँव के रिहायशी अक्सर जुमे के रोज़ फ़लस्तीनी ज़मीनियों पर इसराइली कब्ज़े, घरों की तबाही और इसराइली आबादियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करते हैं। इन मुज़ाहरों के दौरान अक्सर इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों के वाक़यात पेश आते हैं। मक़बूज़ा ग़ुर्ब उर्दून में तक़रीबन 4,75,000 इसराइली आबाद हैं, जबकि 20,80,000 फ़लस्तीनी भी मुक़ीम हैं। इसराइल में नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा हो चुका है। हतमी माहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। शिरकत इक़्तिदार माहिदे के मुताबिक नफ्ताली बेनियट 2 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे। इसराइल में नई हुकूमत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साला दौर इक़्तिदार का ख़ात्मा होने जा रहा है और वज़ीर आज़म ने जुम्मे के रोज़ आखिरी इत्तेहादी माहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें मुद्दत का तयन शामिल है। इंतहाई दाएँ बाजू से बाएँ बाजू की पार्टियों पर मुश्तमिल मुश्तरका इतिहाद से ये तवक्को की जा रही है कि वो बड़े सिफारती मामला जैसे इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े को छेड़ने के बजाय ज़्यादातर मुआशी और माशरती उम्र पर तवज्जो देगा। इसराइल के सबसे ज़्यादा अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले लीडर नेतन्याहू इतवार के रोज़ ऐसा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसमें पहली बार इसराइल की अरब अक़लियत से भी पार्टी शामिल रहेगी। नाज़रीन, शिराकत इक़्तिदार माहिदे के मुताबिक अल्ट्रा नेशनलिस्ट यामना पार्टी के नफ्ताली बेनियट 2 साल तक वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। जुमे के रोज़ बेनियट का कहना था कि इतिहाद से 2.5 साल तक जारी रहने वाले सियासी बहरान का ख़ात्मा किया जा रहा है। अगरचे ये बात वाज़ेह नहीं है कि इस इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ अनासिर कितने अरसे तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद वो अहदा सेंटर सेट एश एहतियात पार्टी के यायर लेपेड के हवाले कर देंगे। पार्टियों के दरमियान होने वाले माहदों जिनको लेपेड ने इत्तेहादी हुकूमत करार दिया है वो कुछ यूँ हैं। वज़ीर आज़म की ट्रम्प को दोबारा
یا 8 سال تک محدود رکھنا ہے۔ ایک ایسے انفراسٹرکچر کی تیاری جس میں نئے دواخانے، ایک نئی یونیورسٹی اور نیا ایئرپورٹ شامل ہو۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے 2 سالہ بجٹ پاس کرنا۔ طویل سیاسی تعطل کے بعد اسرائیل ابھی تک 2019 بجٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، علاقائی اور ریاستی معاملات پر اسٹیٹس کو برقرار رکھنا اور یمنا پارٹی کے پاس ویٹو کی موجودگی، اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے تک سفری سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ، جبکہ ان کے علاوہ بھی کچھ نکات شامل ہیں۔ ایک چوتھائی صدی اسرائیل کی اعلیٰ سیاست میں گزارنے کے بعد کوئی بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ 71 سالہ نیتن یاہو، جنہیں ان کی حمایتی اسرائیلی کا بادشاہ کے نام سے پکارتے ہیں، خاموشی سے ریٹائرڈ ہو کر اپنے ذاتی گھر چلے جائیں گے۔ خارجہ حزب اختلاف اور پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی کے قائد کے طور پر نیتن یاہو سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت کو گرانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو وہ کر سکیں گے۔ امارات 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو گیا ہے۔ البانیہ، برازیل اور گابون بھی 2 سال کے لیے غیر مستقل نشست پر منتخب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے متحدہ عرب امارات کو سلامتی کونسل کو 2 سال کے لیے غیر مستقل ممبر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے جنرل اسمبلی کے 2/3 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ امارات کو اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے 179 ووٹ ملے ہیں۔ البانیہ نے 175، برازیل نے 181، گھانا نے 185، جبکہ گابون نے 183 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ امارات اپنی تاریخ میں دوسری بار ایشیا اور بحر الکاہل کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب ہوا ہے۔ البانیہ، برازیل اور گابون بھی 2 سال کے لیے سلامتی کونسل کے غیر مستقل نشست پر منتخب ہوئے ہیں۔ اماراتی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ امارات سلامتی کونسل کی رکنیت کے دوران امن و سلامتی کو یقینی بنانے، جدت طرازی اور سب کے لیے کر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ امارات عالمی سطح پر ترقی، تعاون اور امن کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے ان کے ملک کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ عالمی برادری کو امارات کی خارجہ پالیسی پر اعتماد ہے۔ عالمی رہنما آن لائن نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں، عمران خان کا مطالبہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر نفرت اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف اقدامات کرے، سخت کارروائی کرے۔ ہفتے کو کینیڈین ٹی وی CBC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ہر کوئی صدمے میں ہے کیونکہ ہم نے خاندان کی تصویر دیکھی ہے اور کسی خاندان کو اس طرح ٹارگٹ کرنے سے پاکستانیوں پر گہرا اثر ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اسلامو فوبیا سے لڑنے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اگر عالمی رہنما فیصلہ کرے ایکشن لینے کا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے جذبہ نہیں ہے اور کچھ عالمی رہنما یا مغربی ممالک کی قیادت اس معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ ایک 9 سالہ لڑکا شدید زخمی ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس خاندان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اس خاندان نے 2007 عیسوی میں پاکستان سے کینیڈا ہجرت کی تھی۔ وزیر اعظم کا انٹرنیٹ پر پھیلائی جانے والی نفرت انگیزی کے بارے میں کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب انٹرنیٹ پر انسانوں کے خلاف ایسی نفرت پھیلانے والی ویب سائٹس موجود ہے تو عالمی سطح پر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اونٹاریو کے علاقے لندن میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کے ایک
خاندان کے قتل پر بےحد افسردہ ہوں۔ دہشت گردی کا یہ قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے علامت ہے، جس کے اسلاموفوبیا تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ CBC کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم نے 2019 میں آن لائن نفرت پھیلانے کے خلاف کارروائی کے لیے ڈیجیٹل چارٹر متعارف کروایا تھا، لیکن اس پر تنقید ہوئی کہ حکومت اس پر عمل درآمد کروانے میں سست روی سے کام لے رہی ہے۔ حکومت ایک مرتبہ پھر اسلاموفوبیا کے خلاف کمر بستہ ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے جمعے کو UNDP کی ایک تجویز پر جولائی کے آخر میں اسلاموفوبیا کے موضوع پر ہنگامی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ حج کی درخواستیں اتوار سے وصول کی جائیں گی۔ نائب وزیر حج کا اعلان۔ تمام برادر اسلامی ملکوں نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اسے سراہا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی کم سے کم ایک خوراک حج کی ادائیگی کی شرط ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حج کے ضوابط کی وضاحت کے لیے ریاض میں منعقد ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ محفوظ حج کے لیے سعودی مملکت کی جانب کوشش کریں گے۔ ناظرین، سعودی عرب کی وباؤں سے نمٹنے کا طویل تجربہ ہے، جس سے حج کے دوران فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ابھی تک کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، دنیا سے یہ خطرہ ابھی تک نہیں ٹلا ہے۔ امسال فریضہ حج کی ادائیگی اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کے فیصلے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ عازمین حج کورونا وائرس کی نئی شکلوں کا شکار نہ ہو۔ دوسری طرف پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر سید عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ امسال حج و عمرہ کو اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کے فیصلے سے اسلامی ممالک کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمام برادر اسلامی ملکوں نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اسے سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت حج و عمرہ کی ویب سائٹ پر حج کی درخواستیں موصول کی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے ویب سائٹ پر لنک کا اجرا کل اتوار کو دوپہر 1 بجے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ حج کے لیے تمام امکانات اور خدشات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ 2021 عیسوی مملکت سعودی عربیہ میں حج کی تیاریوں کے لیے مشاعرہ مقدسہ کی صفائی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ 120 مختلف آلات کی مدد سے 1000 صفائی کارکنوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ حج موسم کی تیاریوں کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے مشاعرہ مقدسہ میں صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے منی، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کے لیے 1000 کارکنوں کو تعینات کیا ہے۔ ناظرین، میونسپلٹی نے کہا ہے کہ صفائی کا کام کل پیر سے شروع کیا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مشاعرہ مقدسہ میں 120 سے زیادہ مختلف قسم کے آلات سے کام لیا جا رہا ہے۔ صفائی کارکنوں نے حج 1442 عیسوی کی تیاری کے لیے منی کے میدانوں میں کام شروع کیا ہے، جبکہ مرحلے وار مشاعرہ مقدسہ کی تمام علاقوں کی صفائی ہو گئی ہے۔ پیشگی منصوبے کے تحت کام کو وسعت دی جا رہی ہے، جبکہ افراد کار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مملکت سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں پانی کے ٹینکروں کا بحران ہے، نہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، تمام شہری و غیر ملکی پانی کا ٹینکر آن لائن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، انہیں کمپنی کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کمپنی نے کہا کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جدہ میں پانی کے ٹینکروں کا بحران ہے، نہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پانی کمپنی نے کہا ہے کہ شہری و غیر ملکی الیکٹرانک ذرائع سے پانی کے ٹینکر منگوا سکتے ہیں، ان کی قیمتیں بھی متعین ہیں جن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کمپنی نے یہ وضاحت ایک شہری کی شکایت پر کی ہے کہ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جدہ میں پانی کے ٹینکروں کا بحران ہے، نیز بلیک مارکیٹ چل رہی ہے۔ شہری کا کہنا تھا کہ مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، پانی کا ٹینکر نہیں مل رہا ہے۔ جدہ کے شمال میں واقع کمپنی کے پاس ٹینکر نہیں ہے، جبکہ بلیک مارکیٹ میں ٹینکر کی قیمت 300 ریال تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے کمپنی نے کہا ہے کہ تمام شہری و غیر ملکی پانی کا ٹینکر آن لائن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں، انہیں اس مقصد کے لیے کمپنی کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔